अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे प्रोफ़ेशन के 2 डॉक्टर साहिबान हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर आमिर निसार, जो कि मेडी क्लिनिक पार्कवे हॉस्पिटल दुबई में कंसल्टेंट सर्जन हैं, और इसके बाद डॉक्टर उमर राठौर, जो मेडी क्लिनिक हॉस्पिटल दुबई में भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। अभी मैं नाम की करेक्शन चाहूँगा, उनके हॉस्पिटल का नाम जो है मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर सुहेल चुगताई है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ लंदन में, और मैं ये प्रोग्राम इन दोनों साहिबान को आज कंडक्ट करूँगा, होस्ट करूँगा। और हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि जो कॉमन शिकायत है अक्सर क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, जो लोग वॉक इन करते हैं कि मैदे की जलन, सीने की जलन लोगों को होती है। तो ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है, तो इसलिए मैंने आज इन दोनों डॉक्टर साहिबान को तकलीफ दी है कि वो हमारे साथ आएँ प्रोग्राम में और हमें बताएं कि ये कैसे, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके इलाज के बारे में कुछ बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर आमिर निसार, डॉक्टर उमर राठौर। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, और मेरा ख्याल है कि आज के इस प्रोग्राम से लोग बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। तो प्रोफेसर डॉक्टर आमिर निसार, आपका बहुत वसी तजुर्बा है मैदे की सर्जरी का और मैदे की शिकायत को मैनेज करने का। तो बताइए कि ये सीने की जलन के साथ जो लोग क्लिनिक में आपके पास आते हैं, उसमें आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन को, शिकायत को एग्जामिन करना, और इसकी वजूहात के बारे में थोड़ा सा बताइए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर निसार। थैंक यू डॉक्टर सुहेल। ये काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को सीने में जलन होती है, जिसकी वजह से बाज़ का दिन के वक्त या हैवी खाना खाने के बाद और बाज़ का रात के वक्त सीने में जलन होती है। और अगर कम हो लेकिन काफ़ी अरसे तक होती रहे तो ये मरीजों के लिए तशवीश का बायस होती है। लेकिन अगर ये काफ़ी शदीद नोयत की हो तो ये भी हो सकता है कि वो इमरजेंसी अटेंड करें। लेकिन जब क्लिनिक में हमारे पास आते हैं तो सबसे जो अहम चीज़ ये होती है कि इसकी सही तशखीस की जाए, और उसके लिए हम डिटेल में उनसे उनकी हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें इसकी नोयत के बारे में पूछते हैं, कितने अरसे से है, कैसे हो रही है और किन चीज़ों की वजह से ये हो सकती है, और इसको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस मैदे की सीने की तेजाबियत को में उनको सुकून देती हैं, दवाइयाँ लेना या कोई और चीज़ें, और इस तरह के कौन से इकदाम करते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद हम फिर ये फैसला करते हैं कि आगे किस किस्म की तशखीस के लिए और इन्वेस्टिगेशंस की जाए। तो उसमें मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और डॉक्टर उमर राठौर, आपको एक दफ़ा से फिर वेलकम करता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। अभी जो ये क्वेश्चंस आप पेशेंट से आप करते हैं, हम लोग जब सीने की जलन का मरीज़ वॉक इन करता है, तो क्या कोई हमारा एम्फेसिस होता है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जो सीने का जलन कॉज कर सकती हैं, जो हमारे सबसे पहले हम जिनके बारे में पूछते हैं? जी डॉक्टर, बल्कि बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइएगा, मैंने पूरा नाम नहीं लिया उसका। जी, थैंक यू सुहेल साहब। नहीं, मेरा हॉस्पिटल है जी मेडी क्लिनिक वेलकेयर हॉस्पिटल है दुबई में। मैं वहाँ पे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। जहाँ तक सीने की जलन का क्वेश्चन है जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे, कि उसमें अक्सर लोगों को वो तकलीफ वो टॉप पार्ट मैदे से शुरू होके वो कहते हैं कि हमें लगता है कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, इस एरिया की तरफ, वो जो हमारा फूड पाइप है, एसोफेगस है, उसमें वो जनरली कंप्लेन करते हैं कि तकलीफ होती है। अब मुख्तलिफ चीज़ें इसको एग्रवेट कर सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इसको एग्रवेट करती है दैट इज़ यूजुअली फूड। कि आपका खाना खास तौर पे हैवी खाना हो, बहुत तेल हो उसमें, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हो और हेवी आपने खाना खाया हो, एंड स्पेशली अगर आप उसके बाद लेट जाते हैं या सो जाते हैं तो उनको नाइट टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। नॉर्मल वेकिंग आवर्स में भी हो सकती है, लेकिन असल ये है कि उनको नीचे से पेन की ऊपर की तरफ उठती है, और उनको वो तकलीफ, जैसे प्रोफेसर कह रहे थे, कि वो इट कैन बी माइल्ड है और काफ़ी सीवियर भी हो सकती है। और लोगों को शक ये पड़ता है कि जैसे उनको कहीं हार्ट की दर्द ना हो रही, तो वो इमरजेंसी में भागे भागे आते हैं इस फियर से कि भाई हार्ट का इशू ना हो। तो असल बेसिकली चीज ये है कि वो पेन होती है मैदे के ऊपर, एंड देन वो ट्रैवल करती है अपवर्ड्स, उनको ऐसा फील। और उसके अलावा कॉमन कंडीशंस के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कॉमन 3-4 कंडीशंस कौन सी हैं जो मैदे का जलन कॉज कर सकती हैं। बिफोर प्रोफेसर आमिर के पास जाने के बाद, इससे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा। देखिए, एक तो ये है कि आपकी फूड हैबिट्स पे बहुत डिपेंड करता है। सीने की जलन जो है, सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको जो हार्ट बर्न है, इसके जो एसिड है वो आपके स्टमक से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और सिर्फ स्टमक में नहीं, नॉर्मली स्टमक के अंदर रहना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए एसिड। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको
سم ٹائمز کو ہارٹ ایلمنٹس ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو سینے میں تکلیف دے سکتی ہیں, تو یہ آپ کو چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. سم ٹائمز آپ کو صرف جو ہے فوڈ پائپ کی پین جو ہے اگر انفیکشن ہو اس سے بھی آپ کو سینے میں جلن ہو سکتی ہے. لیکن بائی فار سے جو کامن کمپلینٹ آتی ہے لوگوں کو وہ جو ہے وہ ایسڈ کی وجہ سے ہی, کہ آپ کو جو ہے اوپر سینے میں تکلیف, اور خاص طور پہ بیچ میں اگر آپ کو تکلیف ہو تو اٹ از یوزلی فرام ایسڈ جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے کامن کمپلینٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میدے کا ایسڈ ہے اس کا اوپر ریفلیکس یا اوپر چھلکنا. اوپر ریفلیکس سے اوپر آنا از دی بگیسٹ ریزن. وہ باقی وجوہات ہیں وہ کم ہیں. جی, اب ڈاکٹر عمر نے بڑا اچھا ہمیں ایک لیڈ دیا ہے. لیٹ اسٹارٹ ود دا کامن پرابلمس. اب ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جو میدے کا ایسڈ کا اچھال ہے اوپر کی طرف غذا کی نالی میں, اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتنا کامن ہے اور اس کے علاج کے لیے آپ کی کیا اپروچ ہے؟ یہ بہت کامن پرابلم ہے, اور تقریباً دنیا میں اگر آپ انسانوں کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو تقریباً 1/3 پاپولیشن کو کبھی نہ کبھی اس طرح کی سینے میں جلن کی پرابلم ہوتی ہے, اور یہ کامن چیز ہے. لیکن ان کی یہ جو پرابلم ہے اور یہ تکلیف, یہ بہت معمولی نوعیت کی ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن تقریباً 15% کے قریب لوگ تقریباً ہر ملک میں, اگر آپ دیکھیں یورپ, ایشیا اور امریکہ, ساؤتھ امریکہ, سارے ملکوں میں تقریباً 15% کے قریب لوگ, یعنی کہ 6 میں سے ہر ایک آدمی کو یہ کافی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے, جس کے لیے ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو دوائیاں ادویات لینی پڑتی ہیں اس کے لیے. اس کے لیے جو ایک سب سے اہم چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نارملی خوراک کی نالی فوڈ کو نیچے کی طرف پش کرتی ہے, اور اس کی ایک خاص, اس کے اندر ایک موومنٹ ہوتی ہے, اس کا ایک چلاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے پش کرتی ہے. اسی چلاؤ کی وجہ سے اگر کوئی تیزاب میدے سے پیچھے کی طرف خوراک کی نالی میں آتا ہے تو یہ اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہے. لیکن ان لوگوں میں جن میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے, یا تو خوراک کی نالی کی موومنٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی, یا پھر تیزابیت کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات میدے کا تھوڑا سا حصہ چیسٹ میں آ گیا ہوتا ہے, یعنی کہ میدا سارے کا سارا پیٹ میں ہونا چاہیے, اور ڈایافرام جو کہ ایک مسکولر شیٹ ہوتی ہے جس کے نیچے ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان میں سے تھوڑا سا میدا اوپر آ جائے, جس کو ہم ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن اوبیسٹی ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر موٹاپا زیادہ ہو, پیٹ میں پریشر بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے تیزاب واپس آتا ہے. اور اس کی ایک بہت کامن اگزامپل ہے ہماری ان خواتین میں جو پریگنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ پریگنینسی میں جب پیٹ کے اندر حجم بڑھتا ہے بچے کی نشو و نما کی وجہ سے, تو اس پریشر کی وجہ سے میدے کی جگہ کم ہو جاتی ہے. موٹاپے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, تو اس پریشر کی وجہ سے تیزاب واپس سینے کی طرف آتا ہے. مائلڈ فارم میں تو ہلکی پھلکی جلن ہوتی ہے جو چند منٹ بعد سیٹل ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھار ہوگی, یعنی کہ چند ہفتوں بعد ہوگی, یا زیادہ ہیوی کھانا کھایا, جس طرح ڈاکٹر عمر راٹھور صاحب نے بھی فرمایا کہ کھانا ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی. لیکن اگر یہ سویئر فارم میں ہو اور زیادہ اس کی شدت زیادہ ہو تو پھر یہ روزانہ کئی دفعہ ہو سکتی ہے, اور اس کے مریض جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ رات کو سکون کی نیند سو سکیں یا لیٹ سکیں. اور بہت سخت فارم میں کئی ایسے بھی مریض ہیں جو ساری رات کرسی پہ بیٹھ کے سوتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی وہ لیٹیں گے ان کا جسم جو ہے زمین سے یا بستر پہ متوازی ہوتا ہے, تو تیزابیت شدید ہو جاتی ہے, اور یہ گلے تک آتا ہے, جس کی وجہ سے شدید جلن گلے میں ہوتی ہے. جی, تو اس کی مینجمنٹ کے لیے میں دوبارہ ڈاکٹر عمر راٹھور کے پاس جاتا ہوں کہ پروفیسر عامر نثار نے بڑا اچھا بتایا کہ غذا کی نالی کا چلاؤ, جس کو ہم پیرسٹالسس کہتے ہیں, اس کے بعد جو ہائٹس ہرنیا ہے, میدے کا اوپر آ جانا غذا کی نالی سے ڈایافرام کے جو سوراخ ہوتا ہے جو کہ میدے کو اور غذا کی نالی کو سیپریٹ کرتا ہے, سو ہائٹس ہرنیا. پھر اوبیسٹی کا آپ نے بتایا کہ موٹاپا ہو, اس کے بعد کیا آپ اور بھی چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ بعض لوگ ایسڈ بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پاسبل ہے کہ ان کو میدے کی جلن جو ہے وہ ان کی نارملی باڈی کے اندر کیمسٹری ایسی ہے کہ وہ ایسڈ بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. پروفیسر بیفور گو ٹو ڈاکٹر عمر, آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ فیکٹ کامن ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ایسڈ سیکریٹرز ہوتے ہیں, بہت ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں, وہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں اس وقت؟ بہت زیادہ نہیں, لیکن کچھ ایسی وجوہات ضرور ہوتی ہیں. بعض اوقات میدے کے اندر بعض اوقات بیکٹیریا یا انفیکشن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں میدے کی پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن
وہ مریض جو بہت زیادہ ایسڈ سیکریٹ کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، لیکن بعض اوقات جن لوگوں کو سینے کی تیزابیت ہو اور اگر وہ کچھ اس طرح کی خوراک کھائیں جس طرح کا سٹرس ہے، جس طرح کہ مالٹے، کنو اور اس طرح کی چیزیں، یا بعض کا ٹماٹر اور اس طرح کی چیزیں لیں گے، یا لیمو، یا کچھ لوگ کافی وغیرہ پینے سے، تو ان میں تھوڑی سی تیزاب کی پروڈکشن بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ تیزابیت کا جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر ان کو جنرلی یہ چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں. ایک چیز میں بفور ڈاکٹر گوئنگ ٹو ڈاکٹر عمر میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ جو لوگ کھانے کے بعد فیٹس کا استعمال کرتے ہیں اور جتنی بھی نشاستے والی چیزیں ہیں وہ اسٹمک کا جو معدے کا چلاؤ ہے اس کو سلو کر دیتی ہیں، جسے گیسٹرک ایمپٹنگ کہتے ہیں ہم لوگ. تو کھانے کے بعد اگر آپ بہت زیادہ کوئی نشاستے والی چیز فیٹ چیز لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو فوڈ نے جلدی نکلنا اور ٹرانزٹ ٹائم اس کا جلدی ہو وہ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ معدے میں فیٹ ہے. تو یہ بھی خیال رکھیے گا. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عمر کے پاس. ڈاکٹر عمر ابھی تھوڑا سا بتائیے مینجمنٹ کے بارے میں کہ آپ ایک اس مریض کو جو آپ کے پاس بیٹھا ہے سینے کی جلن کے پاس کے ساتھ اور لگتا ہے کہ یہ اس کا میدے کا ایسڈ اوپر آ رہا ہے، آپ کی مینجمنٹ کیا ہوگی اس کے بارے میں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ ایسے مریض بیچارے کافی عرصے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو پہلی دفعہ ہوا اور سیدھا فوراً جو ہے وہ ہاسپٹل آ جائے. وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ہلکی ہلکی ان کو تکلیف چلتی رہتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب یوزلی کسی فیملی ممبر سے پوچھ لیا، کسی سے پوچھ لیا کہ بھئی کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ شربت پی لو. اکثر لوگ سٹارٹ میں صرف دودھ پیتے ہیں. یہ مطلب ہماری میڈیکل ٹیکسٹ بکس میں تھا کہ پہلے لوگ یوز ٹو ہیو سمپل ملک. وہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کو تھوڑی سی ان کو سکون اور آرام ملتا ہے اس سے. تو یوزلی پیپل ول اسٹارٹ وتھ سمپل شربت لے لی. یہ عام جو میلوکس اور گیوسکون وغیرہ ملتی ہیں لوگ وہ پیتے ہیں کیونکہ اس سے تھوڑا سا وہ ایسڈ نیوٹرلائزر ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا آرام آتا ہے لوگوں کو. اب آف کورس اب جب ان کی تکلیف ڈیلی ہونا شروع ہو جائے یا کافی ریگولرلی ہو جائے تو پھر وہ اپنے جی پی کے پاس جائیں گے اور وہ ان کو میڈیکیشن دیتے ہیں، اور وہ میڈیکیشن یوزلی ہوتی ہے وہ ایسڈ کو کم کرنے کے لیے. گیوسکون میں اور ایسڈ کم کرنے میں فرق یہ ہے کہ گیوسکون نیوٹرلائز کرتی ہے ایسڈ کو، لیکن جو ٹیبلٹس ہیں جو اکثر یہ زینٹیک کسی زمانے میں بڑی مشہور تھی، اس کے بعد اور پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، ان کو وہ پی پی آئیز پروٹون پمپ انہیبیٹر بولتے ہیں. یہ وہ دوائیاں ہیں جس سے ایسڈ پروڈکشن کو فیکٹری ہی آپ ایسڈ کی بند کر دیتے ہیں اور اس سے پھر لوگوں کو آرام ملتا ہے. تو ہمارے پاس بائی دا ٹائم دے کم ٹو اے کنسلٹنٹ تو دے ہیو بین تھرو جی پی کے پاس چلے گئے، نارمل ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. جب تکلیف بڑھ گئی تو پھر ہمارے پاس ریفر کیا جاتا ہے. تو اگین جیسے پروفیسر صاحب نے پہلے بتایا تھا، ان سے بیٹھ کے ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے کہ بھئی کب سے ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف کی نوعیت کیا ہے، آپ کیا مائلڈ ہیں، ماڈریٹ ہیں، سیویئر ہیں، اور پھر ان سے کھانے پینے کی ہسٹری، ان کی جو آبویسلی باڈی ہیبٹس دیکھی جائے کہ بھئی آپ کا وزن کتنا ہے، کیسا ہے. اور سب سے پہلے مینجمنٹ تو یہی ہم دیتے ہیں کوئی سمپل میڈیسن، اور پھر اگر ان کی تکلیف زیادہ ہے تو پھر یہ ایسڈ پروڈکشن روکنے والی جو دوائیاں ہیں ہم وہ دیتے ہیں. فوڈ کے بارے میں ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ بھائی زیادہ مرغن غذا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ فیٹی فوڈ لیں گے تو وہ پھر آپ کے پیٹ میں بجائے 2 گھنٹے کے وہ 4-5 گھنٹے بیٹھا رہے گا، اور وہ جتنی دیر بیٹھے گا اتنی ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور سارے کا سارا پھر تیزابیت جو ہے آپ کو اوپر فیل ہوگی. اور یہی ان کو چیزیں تھوڑا سا سمجھا بجھا کے لائف سٹائل چینج اصل میں ایک بہت ضروری فیکٹر ہے. اس میں میجورٹی آف لوگوں کے لیے لائف سٹائل چینج کرنا بہت ضروری ہے، جو انفارچونیٹلی لوگ کرنا نہیں چاہتے. وزن لوز کرنا بہت مشکل کام ہے، تو لوگ ایکسرسائز نہیں کریں گے، وزن لوز نہیں کریں گے، اوپر سے مطلب خوراک جو ہے وہ مطلب جنرلی لوگوں کو they like eating and they like eating a lot of junk، تو ان چیزوں سے جو ہے تکلیف پڑتی. تو یہ چند ایک سمپل ایڈوائس ہے، اور پھر اس کے بعد شربت کامن، اینڈ دین آف کورس ایسڈ روکنے کی میڈیسن دی جاتی ہے. اور اس میں ڈاکٹر یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ اسٹمک کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کیا آپ اس میں جی کوئی ایسا اسپیشل کلچر کرتے ہیں جو انفیکشن کے بارے میں اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ انفیکشن تو نہیں ہے اسٹمک میں؟ جی ہاں، ایک چیز ہے جو کہ ایسڈ کے ساتھ ایک بیکٹیریا ریلیٹڈ ہے جو دنیا میں بڑا مشہور ہے، اس کو ہیلیکوبیکٹر پائلوری بولتے ہیں. وہ ایسڈ اور ایچ پائلوری کی کمبینیشن جو ہے وہ ایسیڈیٹی کو ضرور بڑھاتا ہے. البتہ ریفلکس کے ساتھ اس کا اتنی ایسوسیشن نہیں ہے، لیکن سٹمک کے اندر جو ایسیڈیٹی ہے، اور خاص طور پہ السر، یہ جو السر کی جو سب سے بڑی ایک اور دوسری بڑی پرابلم ہے، کامن پرابلم ہے،
وہ جو ہے اس کے لیے ایچ پائلوری ٹیسٹ جو ہے ضروری ہوتا ہے. میں تو انفیکٹ اپنے ہر پیشنٹ کو ایڈوائز کرتا ہوں جو کہ ایسیڈیٹی کے ساتھ آتا ہے, تیزابیت کے ساتھ آتا ہے, کہ ان کا یہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کیا جائے. وہ بڑا سمپل ٹیسٹ ہے, اس کے لیے صرف ایک بریتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھونک مار کے, اور دوسرا جو ہے ایک سٹول کے ٹیسٹ میں بھی یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی کیا جائے. اور یہ ٹیسٹ کامنلی اویلیبل ہے؟ جی بالکل, یہ کافی کامن ٹیسٹ ہے اینڈ اٹ از فریلی اویلیبل. اکثر جگہوں میں, موسٹ کلینکس ہاسپٹل میں یہ فریلی اویلیبل ہوتا ہے. اور اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو آپ کو اینٹی بایوٹکس بھی دینی پڑیں گی مریض کو؟ جی بالکل, اس کی خاص ایک مخصوص اینٹی بایوٹکس ہیں, وہ 10 یا 14 دن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. پریفرنس ہوتی ہے انڈیویجول گیسٹرونٹرولوجسٹ کی, وہ ٹرپل تھراپی بولتے ہیں اس کو, کہ 3 میڈیسنز ہوتی ہیں, 2 اینٹی بایوٹک ہے اور ایک ایسڈ کی میڈیسن کے ساتھ یہ تقریباً 10 سے 14 دن کی یہ ٹریٹمنٹ ہے. اینڈ موسٹ پیپل, اگر ایسڈ کا مسئلہ اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے. ریفلکس جو ہے دیٹ از ڈفرنٹ, کیونکہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اس میں تیزابیت اوپر, ایسڈ آپ کو اوپر فیل ہوتا ہے, تو وہ ایسڈ جو ہے چونکہ ہم سارے وی پروڈیوس ایسڈ, تو اس کا ڈائریکٹ لنک بیکٹیریا کے ساتھ شاید نہ ہو, لیکن ایسڈ کے ساتھ اس کا ضرور ہے. میں یہاں پہ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر, میں پروفیسر عامر کی طرف آتا ہوں یہاں پہ, کہ دیکھیے یہ تو ہوگی میڈیکل مینجمنٹ جس میں ڈاکٹر عمر گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, انہوں نے مریض کو دوائیاں دی. ان کے کچھ مریض ایسے ہوں گے جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوں گے. اب وہ پرپورشن وہ آپ کو ریفر کریں گے کیونکہ آپ سرجن ہیں. تو مجھے کائنڈلی ذرا یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا ایسی صورت ہے جہاں پہ سرجری کی نوبت آئے گی اس کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ جی ہاں بالکل, کیونکہ جس طرح جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ تقریباً 15% کے قریب لوگ ہوں گے جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے, اور زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہوں گے جو شارٹ ٹرم کچھ ادویات لیں گے اور اس کے بعد ان کے سمٹمز بہتر ہو جائیں گے. جس طرح ڈاکٹر عمر صاحب نے فرمایا کہ ان کو جو اپنی لائف سٹائل یا زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتائے جائیں گے, کھانا کس وقت کھائیں, سوئیں کس وقت, سونے سے کم 2-3 گھنٹے پہلے تک کھانا نہ کھائیں, اور پانی نہ پئیں سوتے وقت, اور بعض اوقات اپنے تکیے سر کے نیچے 2 رکھ لیں. اس سے اگر فرق پڑ جائے, بہتری ہو جائے, اور کچھ عرصہ دوائیاں لینے کے بعد وہ اگر دوائیاں بند کر دیں پھر تو سب صحیح ہے. لیکن وہ مریض جن کو بہت لمبے عرصے تک ادویات لینی پڑے یا دوائیاں لینے کے باوجود ان کے سمٹمز بہتر نہیں ہو رہے, تو یہ ان سارے مریضوں کو گیسٹرونٹرولوجسٹ گیسٹروسکوپی کے ساتھ اسیس کرتے ہیں, جس میں خوراک کی نالی میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے اور جس کے ساتھ خوراک کی نالی کا اور معدے کا معائنہ کیا جاتا ہے. اور اس اسیسمنٹ کے بعد اگر ڈاکٹر عمر راٹھور اور گیسٹرونٹرولوجی سے فیصلہ کریں کہ ان مریض کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ان کا جو تیزابیت یا سینے کی جلن یا گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز جس کو ہم گارڈ بھی کہتے ہیں, وہ اتنا سویر ہے کہ ان کی خوراک کی نالی ڈیمیج ہو رہی ہے. اور وہ ڈیمیج اگر زیادہ ہوتی رہے تو ایک تو آپ کی روزمرہ زندگی کے معمولات میں بہت مداخلت کرتی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوراک کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کئی سال چلتا رہے. تو پھر وہ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں سرجری کے لیے, جس کے اندر ہم ان کو دوبارہ اسیس کرتے ہیں, ان کے سارے ٹیسٹ دیکھتے ہیں جو کہ گیسٹرونٹرولوجسٹ نے کیے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر سرجری کر دی جائے گی تو اس کے کیا فائدے ہوں گے, اور اسی وقت ہم ان سے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو آپریشن کریں گے تو سرجری کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا کمپلیکیشن یا رسکس آپریشن کے کیا ہیں. تو ساری ڈسکشن کر کے ایک فیصلے پہ آیا جاتا ہے کہ کیا ان کے لیے سرجری بہتر ہوگی. اور اگر سرجری بہتر ہو تو یہ آج کل جس طرح لیپروسکوپ یا کیمرے کے ساتھ, جس کو کی ہول بھی کہتے ہیں, یا لیپروسکوپک یا منیمل انویسو سرجری, اس کے ساتھ اس کا آپریشن کیا جاتا ہے, جو کہ جنرلی جس کو کامنسٹ 10-12 آپریشن ہیں اس کے مختلف, لیکن جو سب سے پاپولر اور بہتر آپریشن ہے وہ ہے لیپروسکوپک میسنز فنڈوپلاکیشن, جو کہ تقریباً 1.5 یا 2 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک رات مریض ہسپتال میں رہتا ہے, اگلے دن چلے جاتے ہیں اور آپریشن کے دن سے ہی چل پھر رہے ہوتے ہیں اور کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس آپریشن کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور مریض اپنی ادویات لینے کا پابند نہیں رہتا اور اس کا کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس میں آپریشنس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں سب سے کامن آپریشن آپ کر رہے ہیں اس کنڈیشن کے لیے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اس کا نام ہے جی لیپروسکوپک میسن فنڈوپلاکیشن,
اور نیسن ایک جرمن سرجنز تھے جنہوں نے ٹرکی میں پہلی دفعہ یہ آپریشن کیا تھا 1936 میں، اور ایک ان کے کالگ تھے ڈاکٹر، انہیں پہ آپریشن کیا تھا. لیکن پھر 1956 سے آگے یہ آپریشن کافی پاپولر ہو گیا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی تیزابیت کم کرنے والی ادویات نہیں تھی، اور اس وقت چونکہ کیمرے کے ساتھ سرجری نہیں ہوتی تھی تو پیٹ میں بڑا کٹ دے کے آپریشن کیا جاتا تھا اور اس کے رزلٹس اچھے تھے. تو یہ سب سے کلاسک یا سب سے ٹریڈیشنل یا سب سے زیادہ روایتی آپریشن ہے، اور آج تک سارے آپریشن کے مقابلے میں یہی بہتر ہے. اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ آج کل ہم اپنے کیمرے کے ساتھ اور بہت فائن انسٹرومنٹس کے ساتھ پیٹ کے اندر جا کے میدے کا وہ حصہ جو پیٹ میں چلا گیا تھا اس کو نیچے لے آتے ہیں. خوراک کی نالی کو ہم ارد گرد کے اس کی جو جھلیاں جہاں پہ وہ اوپر چیسٹ میں جڑی ہوتی ہے اس کو سپریٹ کر کے نیچے لے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈایافرام جو کہ مسکولر شیٹ ہوتی ہے چھاتی اور پیٹ کے درمیان، اس کے اندر سٹچز لگا کے اس کا جو گیپ ہوتا ہے جس کے ذریعے خوراک کی نالی چھاتی سے پیٹ کے اندر آتی ہے اس کو ہم اپنی دوبارہ نارمل حالت میں لے آتے ہیں. اور فائنل سٹیپس اس کے یہ ہیں کہ معدے کے اوپر والے حصے کو ہم اسوفیگس کے ارد گرد ریپ کر دیتے ہیں، اور اگر اس طرح اسوفیگس ہے تو معدے کو اس کے ارد گرد ریپ کر کے ایک نیا ویلو بنا دیتے ہیں ادھر، اور یہ پھر پریونٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسڈ واپس چھاتی میں نہیں جائے گا. معدے کا چونکہ اوپر والا حصہ استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز کاٹی نہیں جاتی، صرف اس کو اس کے ارد گرد ریپ کیا جاتا ہے. یہ آپریشن جو ہے یہ کتنا ٹائم لیتا ہے؟ میرے ہاتھوں میں تقریباً 1 گھنٹہ جی آپریشن. اور اس کے بعد اس کی پوسٹ آپریٹو کیئر، سرجری کے بعد کی جو کیئر ہے، کیا مریض کتنے دن ہاسپٹل رہے گا؟ جنرلی 1 رات، لیکن انگلینڈ کے اندر میں اور میرا باس ہم پہلے سرجن تھے جنہوں نے دنیا میں یہ آپریشن ڈے کیس بھی کیا تھا، اور 1999 سے 2001 تک ہم نے یہ 20 آپریشن کیے تھے جس میں صبح کے وقت آپریشن ہوا تھا، اور اوسطاً مریض 5 سے 5.5 گھنٹے اسپتال میں رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو گھر ڈسچارج کر دیا گیا تھا. تو اس لحاظ سے ریکوری بہت کوئک ہے اس کے ساتھ، لیکن 50 تک مریض کو درد کی یا دوسری ادویات لینی ہوتی ہیں گھر پہ، لیکن وہ چل پھر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور کھا پی بھی سکتے ہیں، اگرچہ کھانے پینے میں احتیاط کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے اس کا جو پہلے 2 سے 3 فالو ہفتے اپ تک. ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگ جو پروگرام یہ سن رہے ہوں گے وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں اس کنڈیشن پہ اور وہ سرجری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بتائیے کہ اس کے کتنے عرصے کے بعد مریض کو آپریشن کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے؟ جہاں تک تیزابیت کا تعلق ہے اور سینے کی جلن اور گردن کی جلن ہے، وہ تو جس دن آپریشن ہوتا ہے اسی دن فرق پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ تیزابیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کی جو ریکوری ہوتی ہے اس کے لیے میں جنرلی مریضوں کو کہتا ہوں کہ 2 اور 6 ہفتے کا ٹائم بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم آپریشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہمارا جسم کا جو اعضاء ہوتے ہیں وہ اسٹف ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں سرجری کے بعد، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ نرم ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاتھ پہ اسکن پہ کوئی زخم لگے تو شروع میں وہاں پہ تھوڑی سی سوزش ہوتی ہے، تو یہ سوزش 2 ہفتے کے اندر سیٹل ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس وقت مریض کو خوراک نگلنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. اور دوائیاں جو بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں اپنی تیزابیت کی، وہ آپریشن کے دن سے ختم کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا جو خوراک نکلنا، خوراک کھانا، کمنگ بیک ٹو نارمل لائف، وہ تقریباً 2 ہفتے بعد بہتر ہوتا ہے، اور تقریباً 6 ہفتے تک وہ اپنے نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. تو اس سے اور پہلے ان کو سافٹ ڈائٹ لینی ہوگی جو کہ ایزیلی خوراک کی نالی سے گزر سکے اور اس کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی ریپیئر کے پروسیس کو ڈسٹرب نہ کرے. جی ہاں، اور اس میں ہم نے جنرلی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ خوراک کے چھوٹے نوالے لیں، ان کو اچھی طرح چبائیں اور آہستہ کھائیں. ان کا اوور آل جو خوراک ایک کھانا ہے ایک مریض ایک وقت میں کھا سکتا ہے، اس کے تقریباً اوور آل والیوم میں 30% کے قریب کمی ہو جاتی ہے، اس معدے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. اگر کسی کا وزن زیادہ ہو تو 5 سے 7 کلو گرام وزن اس آپریشن کے بعد کم ہوتا ہے. یہ وزن کم کرنے کا آپریشن نہیں، لیکن اس کے ساتھ 5 سے 7 کلو کا وزن کم ہوتا ہے. اور اگر مریض چاہیں کہ اس کے بعد وہ ایکسرسائز سے کم خوراک کھا کے اپنے وزن کو مینٹین کریں تو وہ اس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن خوراک میں تھوڑی سی احتیاط، کس طرح کھانا ہے اور اچھی طرح چبا کے اور آہستہ کھانا ہے، یہ شروع کے 2-3 ہفتوں میں بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ اس سے اسٹمک کا جو اویلیبل والیوم ہے معدے کا وہ فوڈ کے لیے کم ہو جاتا ہے، تو شاید اسٹمک زیادہ فوڈ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا. فنڈوپلیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں آپ اسٹمک کو اسٹچ کرتے ہیں اوپر ڈائفرام سے.
तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम का टाइम अब इख्तिताम को पहुँचता है। डॉक्टर उमर राठौर ने हमें इस कंडीशन की, सीने की जलन की, एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ जो कि स्टमक के, मैदे के एसिड का ऊपर की तरफ उछाल है, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बताया। प्रोफेसर आमिर निसार ने हमें सम अप किया कि इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, उससे पहले ये कंडीशन कितनी कॉमन है। तो बहुत अच्छी हमने मैं समझता हूँ इस गुफ्तगू से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तो बात बहुत लंबी है। सीने की जलन तो और भी वजह से हो सकती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम इस कंडीशन को लोगों के लिए कवर करें। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ते में होंगे और इसी सीरीज़ का अगला प्रोग्राम भी हम जल्दी ही करेंगे। तो इसके साथ मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दोनों का भी, और जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे थे। तो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।